बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज एक बहुत ही अहम इवेंट हुआ और वो था लॉयर्स का कन्वेंशन, जिसको इमरान खान ने एड्रेस किया, वहाँ तकरीर की। लॉयर हमारे मुल्क का एक बहुत ही, और किसी भी मुल्क का आप देख लीजिए, चूँकि ये कानून से और इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, तो ये इंतहाई अहम सेगमेंट होता है सोसाइटी का, जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत होती है। आम मुकदमात और इंसाफ के हसूल के लिए तो होती ही होती है, लेकिन चूँकि ये कानून को समझते हैं और बाशऊर लोग होते हैं, तो ये सोसाइटी के और भी मामलात में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत होती है। बदकिस्मती कि जो लॉयर्स की मूवमेंट चली थी 2007-8 में, उसके नतीजे में उसके बाद लॉयर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ घुसे जिन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी और पुलिस के साथ लड़ाइयाँ और इधर मार उधर मार। लेकिन यूँ लगता है कि अब उसमें सेनर एलिमेंट्स आ चुके हुए हैं और लॉयर्स कम्युनिटी पहले की निस्बत बेहतर तरीके से, उसका कॉन्डक्ट काफ़ी बेहतर है पहले से। लॉयर्स कन्वेंशन लाहौर में हुआ, जिसको इमरान खान ने जहाँ तकरीर की, उससे पहले जाफ़र तैयार बुखारी, जो कि ग़ालिबन इसके ये जो पंजाब बार कौंसिल है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से, या कौम ने इमरान खान से 3 चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने हमें हिम्मत हौसला दिया है कि हम ठीक को ठीक कहें और गलत को गलत कहें। ये सोच, ये समझ हमें पहले से मौजूद नहीं थी और हम देखते रहे हैं। जो ये कहानी हमें सुनने में आती थी कि खाता है तो लगाता भी है, या हम इस जो भी करप्ट माफिया टोले हमें अपने पीछे लगाते थे, हमारे लोग लग जाते थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ, उसके जलसों में कैसी रिस्पांस है, लोग किस तरह जज्बाती तौर पे इमरान खान से मुंसलिक हैं। ये वो डायरेक्शन है जो कि बदली है अवाम की सोच की, और ये जाफ़र तैयार बुखारी ने, एडवोकेट जाफ़र तैयार बुखारी ने वहाँ पे ये बताया और बात दुरुस्त है। दूसरी बात उन्होंने की कि आपने हमें हिम्मत दी कि हम किसी को आँख में आम डाल के बात कर सकें, और एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा आपने दिया, वो दर हकीकत यही वो हिम्मत है, ताकत है जो आपने हमें दी कि हम दुनिया में अपना वक़ार, अपना मुफाद देख सकें। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तानियत हमें दी, आज सूबाइयत पीछे रह गई। जाफ़र तैयार बुखारी का भी ताल्लुक़ चूँकि सराइकी बेल्ट से है, और सदर्न पंजाब पहले बहुत बड़ा उसको अलहदा समझा जाता था, लेकिन अब सदर्न पंजाब भी बड़ी हद तक पंजाब के साथ उसी तरह एक एंटिटी के तौर पे चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें कहीं जो बड़ी अहम हैं कि अगर आप एक कुछ नहीं तो कौम ही, अगर आप कौम की शक्ल में ही इकट्ठे हो के सामने आ जाएं, जो सूबाइयत से निजात हो जाए या लसानियत से, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर अगर आप को ये शऊर रब्बुल आलमीन दे दे कि आप सच और झूठ में तमीज़ कर सकें, तो फिर तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता। सो ये वो 3 बातें एडवोकेट जाफ़र तैयार बुखारी ने की। इमरान खान जब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने कुछ तो पुरानी बातें दोहराई, लेकिन एक बात उन्होंने की कि इंसाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, इंसाफ मिलता नहीं। और उन्होंने कहा, मैंने अपनी तहरीक का नाम इंसाफ, तहरीक इंसाफ इसलिए रखा कि मेरे नुक्ता निगाह से इंसाफ बहुत अहम है मिलने के, वो मिले, इंसाफ मिले अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर आप देखें कि मुल्क तरक्की भी करेगा।
اس کی مثال انہوں نے دی کہ یہ یہاں پہ ہمیں قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم اکانومی وغیرہ کا مسئلہ جو ہم کہتے ہیں، تو وہ انصاف ملے تو وہ بہتر ہوگا۔ اس کے انہوں نے وجہ بتائی ہے، اس کی توجیہ یہ کی کہ جو ہمارے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر رہتے ہیں، ان کو بڑی مشکلات ہیں۔ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں تو ان کے ایگریمنٹس کے مسئلے، اگر کوئی پرابلم نکل آئے تو عدالتوں کے چکر، اور وہ اگر یہاں پہ قانون پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کا اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے اور انصاف ملے، تو باہر سے پاکستانی ادھر انویسٹ کریں گے، ان کا پیسہ اپنا ملک اور پیسہ کھایا نہیں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بات ٹھیک ہے کہ آپ باہر سے پیسہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر رول آف لا یہاں پہ ہو، لیکن ان اینی کیس ہمارے اپنے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ انصاف اسلامی ملکوں کی طرح یا اسلام کی بنیاد پہ ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انصاف کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور میزان کا ذکر کیا ہے، اور انصاف کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ آپ اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو انصاف کریں، اور انصاف ہر چیز میں ہے، آپ کو گھر میں بھی باہر بھی سب جگہ۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وکلاء تھے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بڑی یکجہتی کا اظہار کیا، بار بار اپلاز کی، بار بار تالیاں بجائیں، ویلکم کیا، اور میں واقعی میرے لیے یہ تھوڑا سرپرائز ہی تھا کہ وکلاء حضرات سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے اور پنجاب کے تو تھے ہی، ساؤتھ پنجاب وغیرہ سب جگہ سے وکلاء آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اب یہ جتنا اہم سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اس کو متحرک کرنے کا کام میں سمجھتا ہوں واحد ایک چیز ہے جو کہ عمران خان نے بہت اچھی طرح کی۔ اب عمران خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ سیٹرڈے سے یا اگلے چند دنوں میں وہ حکومت کے خلاف اپنی جو موومنٹ ہے، اینٹی گورنمنٹ موومنٹ، وہ لانچ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ اچھا ہوا کہ وکلاء ساتھ آپ کے ہو گئے۔ وکلاء کے کنونشن جو آپ نے پنجاب میں کیا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ آپ کو سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، ہر جگہ ایک وکلاء کنونشن ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وکلاء جو ہیں یہ باشعور طبقہ ہے، یہ وہاں پہ متحرک کریں گے، آپ کو سیاسی سپورٹ وہاں پہ بڑی مضبوط ملے گی، اور آپ کے وکیل پھر عدالتوں میں بھی، چونکہ آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بے پناہ مقدمات ہر طرف سے چل رہے ہیں، تو مقدمات لڑنے کے لیے بھی آپ کو اچھے وکیل چاہیے، سو ان کو وکلاء کو انکریج کریں کہ وہ آپ کے فرنٹ لائن میں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے عوام کی، سوسائٹی کے باقی سیگمنٹ جو ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو مسائل ہیں ملک کے، یا جو ابھی آپ کو آگے جا کے مسائل آئیں گے اگر کل پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے، تو وہ مسائل کئی قسموں میں سب سے بڑے مسئلے تو آپ کے اکانومی کے ہیں۔ سو اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں لازماً یہ کہتا کہ آپ اکانومسٹ کا کنونشن بھی ایک کریں۔ اکانومسٹ کا کنونشن ایک دو جگہ پہ کیا جا سکتا ہے، ایک لاہور میں کیا جا سکتا ہے، کراچی میں کیا جا سکتا ہے، پھر انڈسٹریلسٹ کا کنونشن کیا جا سکتا ہے، تاجر حضرات کا، ٹریڈرز کا کنونشن کیا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، تبھی ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ جو فرق فاصلے رہ جاتے ہیں مختلف سیگمنٹ کے، سوسائٹی کے، ان کے اوپر پھر آپ کا انفلوئنس کم، اور پھر جو نیگیٹو انفلوئنس والے لوگ ہیں وہ ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میری سوچ یہ کہتی ہے کہ ایک تو وکلاء کے کنونشن بھی اور ہونے چاہیے، دوسرے یہ کہ سوسائٹی کے دوسرے جو سیگمنٹس ہیں، خاص طور پہ ٹیکنوکریٹس کا ہے، یا اکانومسٹ ہیں، یا انڈسٹریلسٹ ہیں، یا بزنس کمیونٹی ہے، ان کے بھی ہونے چاہیے اسی طرح کنونشنز وغیرہ، تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ ہمیں جو مشکلات ہیں آج ملک میں وہ کئی قسم کی ہیں، لہذا سب سے بڑی مشکل تو اس وقت اکانومی کی ہے کہ ہم IMF کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اکانومسٹ
ان سے مستفید ہوں جو ہمارے ملک کے اکانومسٹ ہیں، اور اس کے لیے اگر کنونشن کرنا پڑے تو بڑی اچھی بات ہے، کریں۔ بصورت آج کا جو ان کا بہت بڑا اجتماع تھا وکلاء کا، اور وکلاء نے بھرپور سپورٹ دی عمران خان کو، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی موومنٹ چلائیں گے نیکسٹ ویک سے، وہ اس کا ہراول دستہ جو ہے وہ وکلاء خود بنیں گے۔ یہ چیز یہ لگتا یوں ہی ہے کہ وکلاء کمیونٹی متحرک ہو چکی ہے، اور انہوں نے عمران خان کو بہت ساری چیزوں میں میرا خیال ہے رہنمائی دیں گے بھی، اور ایک ڈائریکشن دینے میں وہ مدد کریں گے، جس سے کہ جو آپ کی تحریک ہے یا جو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی حد تک قوانین کے اندر رہے۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں بار بار سنتا ہوں کہ عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں کہ لانگ مارچ۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ لانگ مارچ سے کبھی حکومتیں بدلی نہیں۔ آپ نے خود لانگ مارچ کی تھی، عمران خان نے لانگ مارچ بھی کی تھی، ایک دھرنا بھی 126 دن کا دیا تھا، تو کیا ہوا؟ اس سے کوئی حکومت بدل گئی؟ حکومت نہیں بدلتی۔ حکومت بدلے گی جب آپ حکومت کو آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھے ہیں حکومت میں لیکن حکومت کر نہیں سک رہے، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ اگر میں اسلام آباد کو بند کروا دیتا ہوں، میں کال دیتا ہوں کہ یہ اسلام آباد بند ہو جائے، اور بند ہو جاتا ہے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اپنے لوگوں کو ان کو ٹرائل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ گرمی سردی میں، بارش میں، دھوپ میں وہ لانگ مارچ کی اور چلے آئے، اور اس کے بعد پھر آگے حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دشواری پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے عوام جو ہیں وہ کب تک اپنی وہ جسمانی مشقت میں سے گزریں گے؟ تو وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے مختلف سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے جن کو متحرک کرنا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے ملک کے اندر اتحاد کی، اور یہ بڑا اہم ایک موڑ ہمارے یہ قدرت کی طرف سے ہوا کہ رجیم چینج جو ہے وہ ہمیں کسی اور رخ میں لے گئی۔ رجیم چینج عموماً تو ایک حکومت گئی دوسری آ گئی، لیکن یہاں پہ عوام کی رسپانس دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ رب العالمین نے شاید ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی قسمت، اپنا مقدر بدل سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تمام وسائل اپنے بروئے کار لا کے تو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام وہ مشکلات جو آج دن تک رہیں ان پہ اگر قابو نہیں پا سکتے تو کم از کم قابو پانے کے لیے ایک منظم طریقے سے ہم بعمل اور میدان عمل میں نظر آئیں، کام کرتے، اور خدا کرے کہ یہ ملک قرضوں سے نجات پائے، اور اس کے بعد پھر آپ مالی اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے اگر خود مختار ہوں گے تو آپ آزادانہ فارن پالیسی بھی اپنے لیے بنا سکیں گے، اور ایک آزاد ملک کی طرح پوری دنیا کو فیس کر سکیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے قوم کو آج اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم متحد ہو کے پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے جو اس وقت اس کام پہ لگی ہوئی ہے پارٹی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کرپٹ مافیا اس کی اجتماعی کور یہاں پہ تیار ہو جائے گی، کیونکہ دفن کرنا ان کو، کرپٹ مافیا کو دفن کرنا ہی اس ملک کا بالآخر مقدر سنوارے گا، ورنہ تو یہ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے۔ تو آج کے کنونشن سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے، اور آگے مزید اسی طرح کنونشنز کرنے چاہیے قبل اس کے کہ آپ کوئی احتجاج کی طرف جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔